بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ، مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، شرطی لعنت، بے شمار، نعرہ حیدری، حیدری، خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. We thank to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the opportunity to gather together once more and commemorate the martyrdom of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. The martyrdom which is called in Quran Dhibh al-Azim, the greatest sacrifice of human being. The event when historians conclude their Islamic studies, conclude their studies of Islamic history, they say al-Islam Muhammadi al-Wujud wa Husayni al-Baqa wal-Khulud. Islam was introduced by Prophet Muhammad, but Islam was saved by Hussein. MashaAllah. So it is not actually us, we are commemorating that great event. Of course, it is Allah subhanahu wa ta'ala's favor and blessings that He has counted us among those who are blessed with this opportunity to commemorate that great martyrdom. Inshallah, from tonight until the 12th of Muharram, we will be commemorating the martyrdom of Imam Hussain alayhi salatu wassalam and learning from him and from his companions and from his descendants.
What is the importance of this gathering? There are many traditions which confirm that not only we, even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commemorated and cried for the murder of Imam Hussein alayhi salam. When Imam Hussein alayhi salam was born, and the little baby was in the lap of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, historians, Sunni, Shia, all confirm that Prophet Muhammad was looking into the eyes of Imam Hussein alayhi salatu wasalam. All of a sudden, people around Prophet Muhammad, they noticed something very strange. They saw that Prophet Muhammad started crying, and the tears rolled down over his cheek. When Prophet Muhammad was asked, O Messenger of God, this is the time for joy and happiness, you are crying, why? He replied, Angel Jibreel descended to me, and he related to me the story of Karbala, how the worst people of my nation will kill my dearest son Hussein. Similarly, Bibi Aisha narrates that one day Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his companions was in my house. After a while, Imam Hussein alayhi salatu wasalam entered the home. Prophet Muhammad took him in his lap. Prophet Muhammad kissed his hands. And then Imam Hussein alayhi salatu wasalam climbed onto the shoulders of Prophet Muhammad. And he played for a while with Prophet Muhammad in the presence of companions. All of a sudden, again people noticed that Prophet Muhammad started crying. And when Prophet Muhammad was asked why he was crying, he related the story of Karbala. That just now Jibreel came down to me and he informed me the sad tragedy of Karbala, and he also gave me the soil of Karbala, and people themselves witnessed the soil of Karbala in the hands of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So by commemorating Azadari, we are actually fulfilling the desire of Bibi Fatima alayhi salatu wasalam. And we are obeying the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are many glad tidings for those who perform Azadari, who mourn for Imam Hussein alayhi salatu wasalam. For example, the hadith says, كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة. On the day of judgment, every eye shall be crying except the eye which has cried for Imam Hussein alayhi salatu wasalam. That eye on that day will be happy, pleased. And there are many traditions which actually list the importance of Azadari. When we commemorate for Imam Hussein alayhi salatu wasalam and remember the tragedy of Karbala, it gives us the opportunity to think about our behavior, about our own actions, about our own
When we commemorate the martyrdom of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, our heart becomes soft, and we develop actually a feeling of hatred against evil. Because you know, Imam Hussain alayhi salatu wasalam, whatever he did for the sake of humanity, he did for the sake of justice, he did for the sake of equality. Why Imam Hussain alayhi salatu wasalam made all those great and unique sacrifices. Yazid, you know Yazid? Yes. Actually, the embodiment of all evils, the heinous ruler, and one of the worst corrupt kings when he rose to power. He started violating the Islamic and humanitarian values openly. And at that time, he gave very, very bad name to Islam. At that time, you know, Islam was growing all over the world, and people from different parts of the world, whenever they wanted to know Islam, whenever they wanted to understand Islam, they used to go to the capital of Islam, and the capital of Islam at that time was Damascus. And they used to see the Caliph of Muslims. The Caliph of Muslims at that time was Yazid. So when they entered the court of Yazid, they saw him sitting on the throne, busy in merrymaking, imbibing wines and alcohol, completely turning blind eyes to the injustice, corruptions which were committed in his reign, oppressing people, killing innocent people. So what happened? Of course, they developed very, very negative perception about Islam. So that was the background and the circumstance of that time into which Imam Hussain alayhi salatu wasalam came to Karbala, and he sacrificed himself and whatever he possessed. And what was the achievement of Imam Hussain alayhi salatu wasalam? In one word, the achievement of Imam Hussain alayhi salatu wasalam was that he turned the camera of that time from Yazid to Karbala. And he told the world that if you want to know Islam, if you want to understand Islam, then don't look at Yazid, look at me. Look at my children, look at my followers, look at my companions. They are the true face of Islam. So that was a great achievement of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And in this way, Imam Hussain was able to save the image of Islam. Actually, if you look at today's context, today's circumstances, the world, when they want to understand Islam, when they want to know what Islam is about, unfortunately, due to misrepresentation of Islam, they look at Taliban, they look at Al-Qaeda, they look at Al-Shabaab in Somalia, Boko Haram in Nigeria, all these terrorist groups, and they develop very, very negative perception about Islam. So what's our responsibility in today's world? Similar to the responsibility and role which was played by Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Imam Hussain
change actually and turn the cameras of the world from Damascus to Karbala. Similarly, we are responsible to raise ourselves to the level that when people want to know Islam, understand Islam, judge Islam, they don't look at Taliban, they don't look at Al-Qaeda, they look at us. And this is our responsibility, our role. And how can we achieve this great success? What is the best way to achieve this great success? Again, we need to inspire ourselves from Imam Hussain alayhi salatu wasalam. If Imam Hussain alayhi salatu wasalam remained sitting in his home, living with his family and children, he wouldn't achieve whatever he achieved. To achieve that great success, Imam Hussain alayhi salatu wasalam left his home. Imam Hussain alayhi salatu wasalam performed unique and great sacrifices. Imam Hussain did something very, very unique and unmatchable. And in this way, Imam Hussain alayhi salatu wasalam was able to achieve his aim. And he saved Islam from being hijacked by Yazid and Yazidiyat. Similarly, if we want to achieve that target in our time, we need to excel in all aspects of our lives. We cannot create another Karbala, and it's not expected from us. Whatever is expected from us, do something unique. How can we excel? In all areas, we need to excel. In education, in business, in trustworthiness, in truthfulness, in good and all noble characters. So when people see us, when people look at us, they get totally different understanding. And when we look at majority of Muslims, actually they are totally different. The mourners of Hussain, the azadar of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, the lovers of Ahlul Bayt alayhi salam, they are completely different from other Muslims. In terms of knowledge, in terms of success, in terms of noble characteristics, in terms of social behavior. So that's our responsibility. And in this way, we can, in our capacity, not to the capacity, not to the level of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, to our level, in our capacity, we can gain the success and target of saving Islam from being hijacked by those people who are not actually true representatives of Islam. So that is our responsibility. And we commemorate Imam Hussain alayhi salatu wasalam for 12 days and nights. We spend every single moment of these 12 days in remembrance of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, to get inspiration from Imam Hussain alayhi salam, and to be able to achieve our target and our goal. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. इंशाअल्लाह बाकी बातें बाद में होंगी। और बहरहाल अब हम थोड़ी देर तक आपके साथ उर्दू लैंग्वेज में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारी उर्दू इंशाअल्लाह इतनी सिंपल होगी कि जिनको थोड़ी बहुत भी उर्दू आती है इंशाअल्लाह वो आसानी के साथ समझ सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये ऐलान कर दूं कि इंशाअल्लाह इस मरतबा ये जो मजालिस होंगी इंशाअल्लाह आज की मजलिस को लेकर 12 मजालिस
ان کا ٹاپک ہوگا سیرت معصومین علیہ السلام. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر مجلس میں انگلش سیکشن میں بھی اور اردو سیکشن میں بھی ایک معصوم کا تذکرہ کریں، ان کی لائف کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے در سے ملنے والی خیرات کو اپنے لیے ذخیرہ دنیا بھی بنائیں اور ذخیرہ آخرت بھی بنائیں. پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ظاہر ہے جو معصومین علیہ السلام ان کی تعداد ہے 14، لیکن مجالس کی تعداد ہے 12. تو اس لیے ہم 12 اماموں پر فوکس کریں گے، 12 اماموں پر فوکس کریں گے. وہ 12 امام جن کے سلسلے میں حضور کریم نے بار بار مسلمانوں کو متوجہ کیا، اور 200 سے زیادہ حدیثیں آج تک کتابوں میں موجود ہیں، اور ان 200 سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے 34 کمپینینز ہیں، جنہوں نے واضح طور پر حضور کریم کی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، نریٹ کیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور کریم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. لا یزال الدین عزیزا، لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام باعزت رہے گا میرے ان 12 جانشینوں کے ذریعے سے. دیکھیں اب یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ان 12 جانشینوں کو اپنے اعتبار سے پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ان سے محبت کریں، اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کریں. دیکھیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے سلسلے میں ہماری 3 میجر ریسپانسبلٹیز ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ثابت ہیں. ان کی معرفت، ریکگنیشن، اور اس کے بعد میں ان سے محبت، لو، اور 3rd نمبر پر ان کی اطاعت، ان کو فالو کرنا. یہ ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں، اور ان تینوں کے حوالے سے میں ایک ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. جہاں تک بات معرفت کی ہے تو ان 12 اماموں کو اگر نہ پہچانا گیا تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ میری زبان سے نہیں حضور کے الفاظ میں سنیے. حضور کریم فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو. اگر کوئی شخص مر جائے اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو نہ پہچانے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت سے اپنی کیپیسٹی کے مطابق آگاہی حاصل نہ کرے، تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا روزہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو اس لیے ان شخصیتوں کا پہچاننا ہمارے اوپر فرض ہے. اور دوسری ہماری ذمہ داری ہے ان سے مودت. اور جب آپ نے مودت کا لفظ سنا تو ناممکن ہے کہ آپ کا ذہن قرآن مجید کے اس حکم کی طرف نہ پہنچا ہو جس میں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ان سے محبت کرنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. اور جب آپ نے پہچان لیا اور محبت کر لی، دیکھیں پہچاننے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے اور محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب دماغ بھی ان کے ساتھ ہوگا، دل بھی ان کے ساتھ ہوگا، تو اعضاء و جوارح تو خود بخود ان کے ساتھ ہو جائیں گے. نعرہ حیدری. دماغ سے پہچاننے کا نام ہے معرفت، اور دل سے محبت کرنے کا نام ہے مودت.
اور عمل سے ان کو فالو کرنے کا نام ہے اطاعت۔ یہ تین چیزیں ہیں اور یہ تینوں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں اچیو کرے۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف۔ دیکھیے، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حضور کریم اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ مسئلہ مسلمانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم چاہو تو مل جل کر محبت اور آشتی کے ساتھ کسی کو اپنا ذمہ دار مقرر کر لو، کسی کو اپنا لیڈر مقرر کر لو، اور چاہو تو قیامت تک ایک دوسرے کے خون کی ہولیاں کھیلتے رہو، اور اس کے باوجود بھی کسی قاعدے کے انسان تک نہ پہنچ سکو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ رسول اللہ کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر بات توہین رسالت کی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس ویو پوائنٹ کو سب سے اوپر رکھا جانا چاہیے کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے اپنے بعد امت کے نگہبان کے سلسلے میں، امت کے پاسبان کے سلسلے میں، امت کے امام کے سلسلے میں نہ سوچا، نہ غور و فکر کیا، اور نہ کسی کو اپوائنٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی حضور کی توہین ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک مثال کے طور پر فرض کر لیجیے کہ آپ کے گھر میں ایک بلی ہو اور اس کو آپ ایز اے پیٹ اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں۔ آپ 4 دنوں کے لیے، 5 دنوں کے لیے کہیں جانا چاہیں، اگر آپ اس بلی کو بغیر کسی کے سپرد کیے ہوئے چلے جائیں اور کسی کو اپوائنٹ کیے بغیر چلے جائیں کہ اس کا خیال رکھنا، اور 4 دن 5 دن کے بعد آپ واپس آئیں اور وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر جائے، تو پوری دنیا جتنے آپ کے جاننے والے ہوں گے سب آپ کو کرول کہیں گے، سب آپ کو ظالم کہیں گے، اور اگر اینیمل رائٹس والوں کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر فائن بھی کر دیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بلی کو بھی انسان، ایک کیٹ کو بھی انسان بغیر کسی کی ذمہ داری میں دیے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ تو جب یہ عام انسانوں کا مزاج ہے تو وہ کہ جو رحمت للعالمین تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس امت کی اتنی فکر ہے کہ ہمیں تو ہر وقت خطرہ لگا رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس امت کے چکر میں موت کے گھاٹ اتار دیں۔ وہ رسول کی جو انسانوں سے اتنی محبت کرتا تھا، اپنی امت سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب کسی گمراہ کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب مڑنے لگتا تھا، وہ رسول جو رؤوف ہو، وہ رسول جو رحیم ہو، وہ رسول جو کریم ہو، وہ رسول کے جس نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو، وہ رسول دنیا سے یوں ہی چلا جائے اور اس امت کو یوں ہی صحرا میں بھٹکتا ہوا اور بہکتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے، نہ کوئی ہادی مقرر کرے، نہ کوئی امام مقرر کرے، نہ کوئی ذمہ دار مقرر۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی توہین اگر اس ویو پوائنٹ کو مان لیا جائے تو، لیکن یہ بالکل بھی عقل کے خلاف بات ہے کہ رسول اللہ یوں ہی دنیا سے چلے گئے ہوں۔ تو رسول اللہ نے کسی کو معین کیا، اور جن کو رسول اللہ نے معین کیا ان کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور بھی دوسری تمام کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث یہ ہے کہ اسلام اس وقت تک باعزت رہے گا جب تک وہ ان 12 کے ہاتھوں میں رہے گا۔ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب اسلام کے لیے عزت ہوں گے، اسلام کے لیے آنر ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 12 جانشین ہیں کون؟ وہ 12 جانشین ہیں کون؟ اب یہ مسلمانوں کی ستم ظریفی ہے کہ انہوں نے اپنے مین سورسز میں، اگرچہ مین سورسز میں بھی ان کے نام ہیں، لیکن جن کو سب سے امپورٹنٹ مانا جاتا ہے ان میں انفارچونیٹلی ان کے نام موجود نہیں ہیں۔ خیر، یہ مسلمانوں کی
بدبختی ہے اور یہ پولیٹیکل کرائسس جو رسول اللہ کے بعد پیش آئے ان کا رزلٹ ہے. تو 12 جانشین کون ہے؟ دیکھیے جو رسول اللہ اگرچہ نام ان کتابوں میں موجود نہیں ہے مگر کوالٹیز موجود ہیں اور ایک کوالٹی کم سے کم موجود ہے, 2 کوالٹیز کم سے کم موجود ہے. ایک تو یہ کہ یہ سب کے سب اسلام کے لیے عزت ہوں گے اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کے سب اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے, اسلام کے ترجمان ہوں گے, جس کے لیے جو عربک میں ٹرم ہے وہ نقیب ہے. یہ سب کے سب اسلام کے نقیب ہوں گے. تو اب اس حدیث کو لے کے جو کہ بہرحال ایک بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, تمام مسلم کتابوں میں موجود ہے, تو اس مسئلے کو لے کے برابر یہ کوشچن اٹھتا رہتا ہے کہ بھائی یہ جو 12 جانشین جن کا رسول اللہ نے ذکر کیا وہ ہیں کون؟ تو اب یہ تعداد, یہ 12 کی تعداد مکمل کیسے کی جائے؟ یہ 12 ہیں کون؟ اس کا جواب سوائے ایک فرقے کے کسی اور فرقے کے پاس نہیں. جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں آپ تمام مسجدوں میں جائیے اور جانے کے بعد تمام مسجدوں کو چھوڑ دیجیے, جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں آپ ہر مسلمان کے گھر جائیے, ان کا دروازہ جا کے کھٹکھٹائیے اور کہیے کہ بھائی یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, صحیح مسلم شریف میں موجود ہے, دوسری تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے. یہ 12 جانشین کون ہیں؟ تو اب بڑا مسئلہ پڑ گیا. تو لوگوں نے اب دیکھیے جب انسان سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے اور سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے تو طرح طرح کی اس کے سامنے پرابلمز آتی ہیں. اب بڑی پرابلم میں پھنس کے مسلمان کریں تو کیا کریں؟ تو اب آخر میں یہ طے پایا کہ چندہ کیا جائے, چندہ کیا جائے. اب یہ کہ 4 ادھر سے لے لیے جائے جن کو خلفائے راشدہ کہا جاتا ہے. بنی امیہ میں جتنے تھے وہ ان کی تعداد ظاہر سی بات ہے تو 12, لیکن ان میں یزید جیسا فاسق و فاجر بھی موجود ہے, ولید جیسا شراب خور بھی موجود ہے, ہشام جیسا خونخوار بھی موجود ہے. تو ان کو کیا کیا جائے؟ تو یہ چندہ ان 4 کو لے لیا جائے اور پھر اس کے بعد میں بنو امیہ میں سے 2-4 کو لے لیا جائے اور پھر بنو عباس میں سے 2-4 کو لے لیا جائے اور اس طرح سے اس عدد کو پورا کر لیا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو چیز ریئل نہیں ہوتی, جو چیز اوریجنل نہیں ہوتی, اس میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں. تو کسی مولوی نے کوئی لسٹ تیار کی, کسی مفتی نے کوئی لسٹ تیار کی, کوئی کہتا ہے یہ 12 ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ 12 ہے. اور آپ مسلمانوں کے پاس جائیے جو جنرل پبلک ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ 12 کون ہے. تو دیکھیے اختلاف کا ہونا, مختلف نظریات کا ہونا, اس عالم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 12 ہے, اس عالم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 12 ہے, اس کا نظریہ یہ ہے, اس کا نظریہ وہ ہے. اختلاف کا ہونا یہ دلیل ہے کہ اس سلسلے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, قرآن کے سلسلے میں فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ اگر یہ قرآن اللہ کا نہیں غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں اختلافات ہوتے. لیکن شروع سے لے کے آخر تک آپ پورا قرآن پڑھیے, کہیں پہ آپ کو اختلاف دکھائی نہیں دے گا, کہیں پہ آپ کو کنٹرڈکشن دکھائی نہیں دے گا, کہیں پہ آپ کو ٹکراؤ دکھائی نہیں دے گا. تو ٹکراؤ کا ہونا, کنٹرڈکشن کا ہونا, اختلاف کا ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سلسلے کا تعلق الہی نہیں ہے. اس سلسلے کا تعلق الہی نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف ایک سلسلہ ہے, ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پر اختلاف نہیں ہے. جہاں پر آپ بچے سے پوچھئے تو وہ بھی 12 نام بتائے گا, جہاں پہ آپ نوجوان سے پوچھئے تو وہ بھی 12 نام بتائے گا, مرد سے پوچھئے 12 نام بتائے گا, عورت سے پوچھئے 12 نام بتائے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو 12 کی لسٹ بنائی جاتی ہے خود ان میں آپس میں بڑا کنٹرڈکشن ہے. کوئی بزدلی میں مشہور ہے اور کوئی وحشت اور دہشت پھیلانے میں مشہور ہے.
کوئی کنبہ پروری میں مشہور دکھائی دے رہا ہے، کوئی کھانے میں مشہور دکھائی دے رہا ہے، کوئی شراب پینے میں مشہور دکھائی دے رہا ہے. نہ ان کے کردار میں یگانگت دکھائی دے گی، نہ ان کے عادات و اطوار میں یکسانیت دکھائی دے گی. وہ جو 12 کی لسٹ بنائی جاتی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، یہ ان 12 کا مزاج ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو 12 ہیں، ہمارے یہاں جو 12 ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے جو مبارک نام ہے ان میں سے ایک ہے بدیع. بدیع کا مطلب ہوتا ہے وہ کریٹر جو ہر چیز کو کریٹ کرے تو وہ کریشن یونیک ہو. اللہ بدیع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے یونیک پیدا کیا ہے. اب باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، انسانوں کی مثال لے لیجئے. اس دنیا میں جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک کتنے انسان آ چکے ہوں گے؟ کسی کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں. بلین سے زیادہ آج آبادی ہے اور نہ جانے کتنے انسان آ چکے اور جا چکے. بلینز کی تعداد میں انسان آئے اور گئے، مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ فنگر پرنٹس کسی کے نہیں ملتے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ جو آپ کے انگوٹھے پہ نشان ہے اس میں کتنی جگہ ہے، کتنا اسپیس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کا ایک جیسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی عظمت و جلالت کی دلیل ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، مر جائیں گے تو اللہ زندہ کیسے کرے گا، ہم ان کے سامنے اس مسئلے کو بھی ایکسپلین کر دینا چاہتے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، مردوں کو زندہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس کو بھی اسی طرح سے پلٹائیں گے جس طرح وہ تھے. اللہ نے اس چیز کو اپنی قدرت کاملہ کے طور پر پیش کیا ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے مطابق ہے، اس پر آئی اسکیننگ ہوتے ہیں. آپ جائیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ اس کو پتہ چلا کہ آنکھوں میں بھی کچھ ایسا سسٹم ہے کہ جو یونیک ہے. اب آنکھ کتنی چھوٹی، اس میں جو چھوٹا سا حصہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہر انسان کا یونیک ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت. سبحان اللہ. تو ہمارے اعتبار سے جب ہم نے اللہ کی عظمت و جلالت کو دیکھا، ہم نے کہا سبحان اللہ، کیا تیری ذات ہے، تو کیسا امیکولیٹ ہے، تو کیسا خالق ہے، تو کیسا بدیع ہے کہ کروڑوں اور بلینز اور ہنڈریڈز آف بلینز انسان آئے مگر کسی کے فنگر پرنٹس نہیں ملے. ہم نے تو کہا سبحان اللہ، لیکن جو اللہ کے ماننے والے نہیں تھے انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو اناڑی پن ہوا، یہ تو اناڑی پن ہوا. ایک مصور تصویر بنانے والا، آپ نے اس کو قلم اور کاغذ دیا اور اس نے ڈرائنگ شروع کی اور تصویر بنانا شروع کیا. اب پتہ چلا کہ جتنی تصویریں بنا رہا ہے سب الگ، کوئی کسی سے میچ نہیں، کوئی کسی سے ملتی جلتی نہیں. تو یہ تو تصویر کے بنانے والے کا اناڑی پن ہوگا. تو ہم جس چیز پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے اسی کے اوپر دہریوں نے اور ایتھیسٹ نے اور اللہ کے نہ ماننے والوں نے کوشچن مارک بنا دیا. پروردگار اب تو ہی بتا، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کریں تو کیا کریں. ہم تو سبحان اللہ کر رہے تھے مگر ہمارے سامنے تو کیسا اعتراض آ گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو آواز قدرت آئی، گھبراؤ نہیں، پوری کائنات کو ہم بنائیں گے مختلف، لیکن 14 شخصیتوں کو بنائیں گے اس طرح سے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہوگا، بیچ کا بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا. وہ ہوں گے تو 14، مگر دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو سب یہی کہیں گے کہ یہ الگ الگ دکھائی ضرور دیتے ہیں مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نور کے ایک ہی سانچے میں ڈھالے گئے. انداز بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے، گفتار بھی وہی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ بھی وہی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد. یہ جو 14 اللہ نے بھیجے یہ سب ایک تھے. ان کے ہاں
دوگانگت نہیں دکھائی دے گی، یگانگت دکھائی دے گی، بالکل یکسانیت، یکجہتی دکھائی دے گی. اور جہاں پہ یونٹی ہو، اتحاد. دیکھیں قرآن کریم، آپ دیکھیں قرآن کریم میں جب اللہ نے نور کا تذکرہ کیا ہے 50 مقامات پہ لفظ نور استعمال ہوا ہے. آپ اس پوائنٹ پہ پتہ نہیں کبھی غور کیا کہ نہیں آپ نے؟ جہاں کہیں بھی اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا ہے ہر جگہ سنگولر فارم میں یوز کیا ہے. نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. جہاں کہیں بھی نور کا لفظ، پورے نور کی جمع عربی زبان میں ہوتی انوار، لیکن اللہ نے کہیں پر بھی انوار کا لفظ استعمال نہیں، کہ ہر جگہ نور کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی کے برخلاف جو نور کا اپوزٹ کانسیپٹ ہے اس کا نام ہے عربی زبان میں ظلمت، ڈارکنس. پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ نے ڈارکنس کا لفظ استعمال کیا ہر جگہ پلورل فارم میں یوز کیا، کہیں پر بھی آپ کو سنگولر فارم میں نہیں استعمال کیا. کوئی راز تو ہوگا، کوئی سیکرٹ تو ہوگا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر بات نورانیت کی ہوگی، جہاں پر بات حقانیت کی ہوگی، نور قرآن کریم میں سمبل کے طور پہ استعمال ہوا ہے حق کے لیے. حق ایک سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا. جہاں بات حق کی ہوگی، جہاں بات نور کی ہوگی، وہاں ہمیشہ یگانگت ہوگی، وہاں ہمیشہ یونٹی ہوگی، وہاں ہمیشہ یکجہتی ہوگی. لیکن جہاں بات اندھیروں کی ہوگی، جہاں بات گمراہیوں کی ہوگی، تو گمراہیاں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. کفر کی گمراہی ہوتی ہے، شرک کی گمراہی ہوتی ہے، نفاق کی گمراہی ہوتی ہے، بغض و حسد کی گمراہی ہوتی ہے. گمراہیوں کی ہزاروں قسمیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہدایت کی صرف اور صرف ایک قسم ہوگی. اس ایک قسم کا نام ہے نور برحق. اور اس نور کو اللہ نے جب 2 حصوں میں کیا تو ایک کا نام محمد رکھا اور دوسرے کا نام علی. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری حیدری، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. شاعری کا زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، لیکن میں جو تھوڑا سا وقت رہے گا اس میں آج مولا علی کا تذکرہ کر کے، اور اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے مسائل، اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام. بسم اللہ. اور انشاءاللہ کل سے پھر تذکرہ آگے بڑھے گا، اور جو 11 ہمارے دوسرے ائمہ ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. تو مولا علی کے سلسلے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور کریم کی خدمت میں. وہ کسی صحرا کا رہنے والا تھا، اور آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے رسول اللہ سے کہ حضور کریم آپ کچھ صحابہ کرام کے نام بتا دیجئے جو آپ کو پسند ہو، تاکہ میں آپ کے دوستوں سے اور آپ کے کمپینین سے بھی کچھ آشنائی حاصل کر لوں. تو حضور کریم نے صحابہ کا نام بیان کرنا شروع کیا. ان صحابی کا تذکرہ کیا، دوسرے صحابی کا تذکرہ کیا، سلمان کا تذکرہ کیا، ابو ذر کا تذکرہ کیا، مقداد و عمار کا تذکرہ کیا. رسول اللہ تذکرہ کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی مڑتا ہے رسول اللہ کی طرف اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کا تذکرہ کیا، علی کا تذکرہ نہیں کیا. تو حضور نے کہا بھائی تو نے مجھ سے میرے کمپینینز کے بارے میں سوال کیا تھا، علی میرے کمپینین نہیں، علی از مائی اون سول. علی تو میری ذات کا نام ہے. تو نے مجھ سے میری ذات کے بارے میں نہیں، کمپینینز کے بارے میں سوال کیا. جب مولا علی کا تذکرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے مولا علی کے سلسلے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات جسے اللہ نے نفس سے نبی کہا ہے، اس کے بارے میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ علی کی ولادت کعبہ. سبحان اللہ. اگر اس پوری کائنات میں بہترین جگہ دیکھی جائے تو اس بہترین جگہ کا نام کیا ہے؟ کعبہ. اور علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ کس مہینے میں ہوئی؟ اس زمین کے اوپر بہترین جگہوں کو اگر آپ تلاش کیجئے تو مسجد کہا جائے گا. اور ان تمام مہینوں میں جو بہترین مہینہ ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟
रमज़ानुल मुबारक। और इस रमज़ानुल मुबारक में जो बेहतरीन नाइट है उसको क्या कहा जाएगा? लैलतुल क़द्र। तो अली की शहादत कब हुई है? और उस बेहतरीन नाइट में जो बेहतरीन वक्त है वो कौन सा वक्त है? फज्र। और फज्र के वक्त जो बेहतरीन अमल तसव्वुर किया जा सकता है वो क्या है? नमाज। और नमाज में जो बेहतरीन पोजीशन तसव्वुर की जा सकती है उस पोजीशन का नाम है सजदा। तो जिसकी इब्तिदा बेहतरीन और जिसकी इंतहा बेहतरीन, अब जिनको उसके मुकाबले में लाया जाएगा उनके लिए बस एक ही लफ्ज बचता है, बदतरीन। मौला अली के सिलसिले में हुजूर करीम की मशहूर हदीस है, अन्नज़रु इला वजह अलीन इबादा। सुभान अल्लाह। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और देखिए इस हदीस को जो नकल किया है, जो हम तक पहुंचाया है, वो बीबी आयशा ने पहुंचाया है। वो कहती कि एक दिन हमारे घर में मौला अली तशरीफ फरमा थे और जाहिर सी बात है हुजूर करीम भी थे और बहुत से दूसरे कंपेनियंस भी थे। वो कहती है कि मैं ये मंजर देख के हैरान रह गई कि मेरे पिदर बुजुर्गवार मुसलसल अली के चेहरे को देखे जा रहे हैं। जब वो नशिस्त खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जान आप मुसलसल अली के चेहरे को क्यों देख रहे थे? तो फरमाया कि बेटी क्या तुझे नहीं पता, अन्नज़रु इला वजह अलीन इबादा, मैं अली के चेहरे को नहीं अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो अली उस जात का नाम है जिसके चेहरे को देखना सहाबाए किराम की इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबाए किराम की इबादत चेहरे को देखना है तो उसकी जात क्या रही होगी। और जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह हमारा लाखों सलाम हुजूर करीम पर, उन्होंने सब कुछ सोचा और क़यामत तक का इंतजाम किया। अल्लाह के रसूल जानते थे कि अली हमेशा इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हर इंसान को मरना है सिवाय अल्लाह की जात के। तो अल्लाह के रसूल जब अली इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो इस इबादत का सवाब बाद की नस्लों को कैसे हासिल होगा? तो हुजूर ने फरमाया उसका इंतजाम मैं किए देता हूं, नो प्रॉब्लम। जिक्र अली इबादा, जो अली को देख नहीं सकते अली का जिक्र करेंगे तो इबादत होगी। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर मेज़ान में तोला, जुबा के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, ज़मीन बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोला वसी मेरा, अली मौला, अली मौला, नाराए हैदरी, हैदरी, ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाह के रसूल इसका इंतजाम तो आपने फरमा दिया, लेकिन जमाना बड़ा खराब होगा, सूरत हाल बड़ी नाजुक होगी। ऐसे हालात भी कभी कभी फराहम कर दिए जाएंगे, ऐसे हालात भी क्रिएट कर दिए जाएंगे कि जब अली का तस्करा करना पॉसिबल नहीं होगा, जबानें काटी जाएंगी। तो हर इंसान भी समय तक मार तो नहीं हो सकता। अली की तस्करा करने पे घरों को जलाया जाएगा, बच्चों के गले काटे जाएंगे। अल्लाह के रसूल हमेशा और हर हालत में तस्करे अली नहीं हो सकता। तो कहा घबराने की जरूरत नहीं, इसका भी इंतजाम
حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اپنے دل کو علی کی محبت سے سجا لو، زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت پروردگار میں گزرتا رہے گا۔ محترم، مولا علی کے سلسلے میں بات ظاہر سی بات ہے، کس کی مجال کہ کوئی تذکرہ علی کر سکے، کس کی مجال کہ وہ ذکر علی کا حق ادا کر سکے، امپوسیبل۔ پوری زندگی انسان ذکر علی کرتا رہے، ناممکن۔ جب حضور نے فرما دیا کہ اگر پوری کائنات کاغذ بن جائے اور تمام جن و انس مل کے علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں، تمام دریا روشنائی بن جائے، تب بھی علی کے فضائل و کمالات کا احسان نہیں کر سکتے، تو ایک مجلس میں اور 10 مجلس میں اور 100 مجلسوں میں علی کے فضائل و کمالات کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں 3 آیتوں میں فضیلت کے اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا کو معین کیا ہے۔ 3 کوالٹیز قرآن میں ایسی اللہ نے بیان کی ہیں جو فضیلت کا معیار ہیں۔ ایک ہے علم، اللہ نے فرمایا لا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کم علم اور زیادہ علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اسی کے اعتبار سے افضل ہوگا۔ اور دوسرا معیار جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل دیجئے، قرآن سے دلیل دیجئے، تو یہ آپ آیتیں یاد کر لیجئے اور جہاں کہیں بھی اس مسئلے میں بحث ہو آپ ان آیتوں کو پڑھ دیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جس کو اللہ نے معیار فضیلت قرار دیا ہے وہ ہے جہاد۔ اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے مجاہدوں کو غیر مجاہدوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرا معیار فضیلت جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ آپ قرآن کے انہی تینوں کرائیٹیریا کو لے لیجئے، انہی تینوں اسٹینڈرڈز کو لے لیجئے اور تمام مسلمانوں کو، تمام رسول اللہ کے ساتھیوں کو انہی تینوں کسوٹی کے اوپر تولتے جائیے۔ جو ہر میدان میں سب سے اوپر ہو اس کو اپنا لیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نعرہ حیدری، علم فضیلت کا معیار، کون ہے جو علی سے بڑا عالم ہو؟ کون ہے جو علی سے بڑا عالم ہو؟ جہاد فضیلت کا معیار، کون ہے جو علی سے بڑا مجاہد ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب وقت نہیں لہذا میں ان کی تفصیل بیان کرتا۔ کون ہے جو تقوی کے میدان میں علی سے اوپر ہو؟ دیکھیے دنیا کا کمال کیا ہے؟ دنیا کا کمال یہ ہے کہ دنیا مسلمان بن جائے، اور مسلمانوں کا کمال کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان بن جائیں، اور صاحبان ایمان کا کمال کیا ہے کہ وہ متقی بن جائیں۔ اور علی اس ذات کا نام ہے جو متقی نہیں، امام المتقین ہے۔ اب آپ سوچئے کہ علی کی عظمت و جلالت کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، اور ظاہر سی بات ہے علی امام المتقین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ کو علی کی ولایت کے دائرے میں لانا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو علی کے مولائیوں میں شامل کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے علی جن کے امام ہیں اور جن کا امام اللہ نے علی کو بنایا ہے، جو علی کی امامت پر فخر کر سکتے ہیں، جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، ہمارا امام علی جیسا افضل انسان ہے۔ اگر ہم اس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سوائے تقوی پروردگار کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اس لیے کہ علی امام المتقین ہیں، علی متقین کے امام ہیں۔ تو ہر شیعہ علی کو، ہر علی کے چاہنے والے کو، ہر علی کے عاشق کو یہ فرض بنتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو متقی بنائے تاکہ علی کی امامت سے شرفیاب ہو سکے۔ علی کی امامت سے شرفیاب ہونے کے لیے تقوی پروردگار بنیادی شرط ہے۔ میزان محترم، یہ علی کے فضائل و کمالات اور کردار کے اعتبار سے دیکھیے، عظمت و جلالت کے اعتبار سے دیکھیے، بے مثال ذات۔ علی کے سلسلے میں
ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے اندر کنٹرڈکٹری کوالٹیز جمع ہیں. بسم اللہ. ایک انسان عام طور پہ جو بہت بڑا بہادر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رحم دل نہیں ہوتا. جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے وہ تلوار کا دھنی نہیں ہوتا. لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ تمام کنٹرڈکٹری کوالٹیز ایک ساتھ علی کی ذات کے اندر جمع دکھائی دیتی ہیں. کل ایمان نعرہ حیدری. اسی لیے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ علی کوئی عام انسان نہیں. اپنے رسول کو اللہ نے 2 عظیم معجزے دیے. ایک معجزے کا نام ہے قرآن اور دوسرے معجزے کا نام ہے علی. یا یوں کہا جائے کہ حقیقت میں اللہ نے حضور کو ایک ہی معجزہ دیا. اس معجزے کی 2 شکلیں ہیں. ایک صامت ہے ایک ناطق ہے. جب وہ شکل صامت ہوتی ہے تو قرآن کہا جاتا ہے, جب وہ شکل ناطق ہوتی ہے تو علی کہا جاتا ہے. صلوات پر محمد. علی کی یتیم نوازی دیکھیے, علی کی غریب پروری دیکھیے. سبحان اللہ. تاریخ بھری ہوئی ہے علی کے کردار سے. علی کے کردار کو پڑھ کے, علی کی حیات طیبہ کو پڑھ کے نہ جانے کتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں. تو علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی عزت ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی شوکت ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی شان ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جو اسلام کی آن بان ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جو اللہ کا چراغ ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جو اندھیروں میں اللہ کا چمکتا ہوا نور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علی کے چاہنے والوں کو بھی علی مرتضیٰ کی حیات طیبہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے زمانے میں علی مرتضیٰ کی فضیلتوں کو دنیا کے سامنے عملی طور پر پیش کرنا چاہیے. دیکھیں آج صورتحال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علی سب سے بڑے عالم تھے, تو آج کے زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ ہماری باتوں پر اعتبار نہیں کرتے, ہمارے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کسی کالج میں جائیے, یونیورسٹی میں جائیے, کسی ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں جائیے, کوئی پڑھے لکھے اور اکیڈمک ماحول میں جائیے اور وہاں کے اوپر آپ بات کیجئے, ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا عالم تھا, ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا اسکالر تھا. وہ جو سامنے والے ہوں گے کہیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا پتہ تو ہمیں آپ کے کوالیفیکیشنز کو دیکھ کر چلے گا. اگر آپ ایسے علی کے ماننے والے ہیں جو سب سے بڑا عالم تھا, جو ایجوکیشن میں سب سے اوپر تھا, خود آپ کہاں ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے جو دنیا ہم سے کرتی ہے آج کے زمانے میں. تو ہمارے بچوں کو, ہماری قوم کے جوانوں کو اس کوشچن کا جواب تلاش کرنا چاہیے. بس یہی آج کی مجلس کا میسج. ایک صلوات پڑھیں محمد و اگر آپ خالی نعرے لگاتے رہے یا علی کرتے رہے, یہ سب عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی نظر میں اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو عملی اعتبار سے پریکٹیکلی علی کے کردار کو اور علی کی شخصیت کو دنیا کے سامنے پیش کر دینے کی حیثیت ہے. تو ہر محب کی ذمہ داری ہے, ہر عاشق علی کا فرض ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کے کردار کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے, علی کی عظمت و جلالت کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے, اور اپنے کردار کو اتنا اوپر اٹھا لے کہ جب لوگ ہم کو دیکھیں تو ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں, ہم کو دیکھیں اور علی پہ درود و سلام بھیجیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. فیضان محترم, آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور ہم اور آپ رسول اللہ کے نواسے علی مرتضیٰ کی گود کے پالے حسین غریب کی شہادت منانے کے لیے, غم منانے کے لیے, یاد منانے کے لیے اس مقام پر جمع ہوئے ہیں. اور اگر آپ واقعہ کربلا پر غور کیجئے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے ان بورڈر سینس, اس کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم ابن عقیل.
لہذا ہم آج کی مجلس میں حضرت مسلم کا تذکرہ بہت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عزیزان محترم، مسلم کی عظمت و جلالت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ یہ نام کے مسلم نہیں، حقیقت میں کام کے مسلم تھے۔ اور جب انسان کام کا مسلم ہوتا ہے تو حسین کہتے ہیں کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں اپنا نمائندہ بنا کر کہ جو میرا بھروسے مند ہے، جو میرا بھائی ہے، اور جس کی بات میری بات ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو ایک خط دیا کوفے والوں کے نام، جو آلریڈی امام حسین کو 12,000 لیٹرز بھیج چکے تھے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کوفے والوں کی سنسیریٹی اور کوفے والوں کی سچویشن۔ جناب مسلم اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے کوفے پہنچے، اور تاریخ کہتی ہے کہ کوفے پہنچنے کے بعد 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور چاروں طرف مسلم مسلم حسین حسین کے نعرے تھے۔ جناب مسلم نے آقا حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا آپ تشریف لائیے، کوفے کے حالات بالکل سازگار ہیں۔ ابھی تک کوفے کا گورنر نعمان تھا، لیکن جو بنو امیہ کے خیرخواہ تھے انہوں نے یزید کو صورتحال سے آگاہ کیا، تو یزید نے زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا ہی ظالم و جابر تھا، کوفے میں آتے ہی کوفے کا ماحول بدل گیا۔ دیکھیے، ہم اپنی مجلسوں میں بار بار اسی لیے اس بات پر زور ڈالتے ہیں کہ ہمیں صرف زبان سے محب اہل بیت نہیں، دل سے محب اہل بیت ہونا چاہیے، عمل سے محب اہل بیت ہونا چاہیے۔ جب صرف زبانی محبت ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بک جایا کرتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ پھسل جایا کرتی ہے، لیکن جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دل بھی ساتھ ہوتا ہے، عقل بھی ساتھ ہوتی ہے، اعضاء و جوارح بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو کوئی حبیب بنتا ہے، کوئی مسلم ابن عرسجہ بنتا ہے، شہداء کربلا کی فہرست سامنے آتی ہے۔ لیکن جب زبانی محبت ہوتی ہے تو کوفے والوں کا کردار سامنے آتا ہے کہ زبان پر حسین حسین تھا، مگر جیسے ہی حالات بدلے وہ 180 ڈگری چینج ہو گئے۔ ابھی تک مسلم کے ہاتھ پہ بیعت تھی اور اچانک جناب مسلم کو دھوکہ دے دیا، دغا دے دیا، مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مزان محترم، مسلم کے مسائل بڑے دردناک ہیں اور مسلم کے واقعات بڑے تفصیل کے ساتھ تاریخوں میں موجود ہیں۔ میں بہت مختصر طور پر صرف 2-3 پوائنٹ عرض کر کے آج آپ کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ارباب عزا، صورتحال یہ ہو گئی کہ جناب مسلم تنہا ہو گئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی گلیوں میں شب کے سناٹے میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا حسین کا سفیر۔ آخرکار ایک دروازے پر کھڑی ایک عورت پہ نظر پڑی، جناب مسلم اس خاتون کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں مومنہ میں پیاسا ہوں۔ مسلم کی شہادت آقا حسین کی شہادت کی ترجمان ہے۔ وہ تمام مصیبتیں جو کربلا میں دکھائی دیتی ہیں اس سے ملتی جلتی مصیبتیں جناب مسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں۔ میں پیاسا ہوں، اے کاش پانی مل جاتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ مومنہ گھر کے اندر گئی، پانی کا جام لے آئی، جناب مسلم نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد دروازے پہ بیٹھ گئے۔ وہ مومنہ آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے بندہ خدا، تو ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات کتنے ناسازگار ہیں؟ رات کے اندھیرے میں کسی مرد کا کسی عورت کے دروازے پر بیٹھنا اس طرح سے مناسب نہیں ہے۔ جناب مسلم تڑپ گئے اور تڑپ کے ایک جملہ کہا، اے مومنہ، ارے تو بار بار کہہ رہی ہے میں چلا جاؤں میں چلا جاؤں، لیکن مومنہ انصاف سے بتا، ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ بس ارباب عزا، وہ مومنہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے، کہا اے بندے خدا تو کون ہے کہ اس پورے بھرے شہر میں تیرا کوئی گھر نہیں ہے، تیرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تیرا کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ کہا کہ اے مومنہ، مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ اگر تو نے مسلم ابن عقیل کا نام سنا ہو، سفیر حسینی کا نام سنا ہو، وہ میں ہی ہوں۔ بس ارباب عزا، اس نے اپنا دروازہ کھولا، اے میرے سید و سردار، آپ میرے
گھر میں تشریف لے آئیے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ بس ارباب ازا واقعات تفصیل ہے، میں بات کو مختصر اس طرح سے کر رہا ہوں کہ وہ وقت بھی آیا کہ جناب مسلم طوا کے گھر سے باہر آئے اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب مسلم اکیلے تھے، 1000 فوج تھی۔ اللہ کا یہ شیر، علی مرتضیٰ کا یہ لخت جگر مسلم ابن عقیل اس طرح سے مصروف جہاد تھا کہ وہ 1000 کا لشکر بھیڑوں اور بکریوں کے گلوں کی طرح سے بھٹک رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور علی کا شیر میدان جنگ میں داد شجاعت دے رہا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو فوج کا سپہ سالار تھا اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ 1000 کا لشکر کافی نہیں، 1000 کا لشکر اور بھیج۔ 1000 کا لشکر اس نے بھیجا تو، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ایک حسین کے ساتھی سے جہاد کرنے میں، جنگ کرنے میں تمہاری یہ صورتحال ہے تو کربلا میں کیا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ جنگ ہوتی رہی، عقیل کا شیر آگے بڑھتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، یہاں تک نوبت آئی کہ ظلم نے اپنی تاریخ پھر دہرائی، مکر و فریب، ہیلا اور مکاری۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو خشو خاشاک سے بند کر دیا گیا تاکہ مسلم ابن عقیل اس گڑھے میں گر جائیں۔ بس ارباب ازا مسلم ہے، حملہ کر رہے ہیں، ظالم ہے، تیر چلا رہے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، نیزے پھینک رہے ہیں، بھالے پھینک رہے ہیں، کچھ شقی چھتوں پر چڑھے ہوئے آگ برسا رہے ہیں، مگر عقیل کا لال داد شجاعت دیتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب اس گڑھے کے قریب پہنچے پیر پھسلا اور اس میں گر گئے۔ بس ارباب ازا دشمنوں نے اسیر کر لیا، دشمنوں نے قیدی بنا لیا اور جناب مسلم کو لے کے دربار کی طرف چلے۔ اب یہاں پر ارباب ازا روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے بعد میں ہمارے امام سے کہا واقع کربلا کے بعد کہ مولا، میں نے آپ کے گھرانے کے 2 بزرگواروں کو ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہوئے دیکھا، ایک مسلم ابن عقیل اور ایک سید سجاد، مگر دونوں کے دربار میں جانے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ جب مسلم دربار میں داخل ہوئے ہیں تو اگرچہ سر سے پیر تک زخمی سے لہو لوہان تھے، مگر سر اٹھا کر دربار میں داخل ہوئے، لیکن جب سید سجاد دربار میں داخل ہو رہے تھے تو سر جھکا کر دربار میں داخل ہو رہے تھے۔ امام نے فرمایا، اے بھائی، ارے تو نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا۔ ارے مسلم جب دربار میں داخل ہو رہے تھے یکو تنہا تھے، مگر ہائے جب سید سجاد دربار میں داخل ہو رہے تھے ساتھ میں مائیں اور بہنیں تھیں، بے مقنع چادر پھوپھیاں تھیں۔ بس ارباب ازا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور آخر کار وہ مرحلہ بھی آیا کہ مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر شہید کر دیا گیا اور لاش کو دارالعمارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ ادھر علم امامت سے امام حسین کو پتہ چل گیا، امام حسین راہ کوفہ میں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، ذرا کوفے کے راستے پہ اپنی نظریں جمائے رکھنا، میرا دل مضطرب ہو رہا ہے، کوئی مل جائے تو لے کے آؤ، میں اپنے بھائی مسلم کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کوفے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا، چاہنے والے اس کو لے کے آئے۔ امام نے پوچھا، اے بھائی بتا، میرے بھائی مسلم کی خیر تو ہے؟ کہا آقا، بس مختصر لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں کوفے سے نکلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسیاں بدھی ہوئی تھیں اور لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ بس ارباب ازا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور فوراً بہن زینب کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، میری بہن زینب، مسلم کی بچی حمیدہ کو بلا لے آؤ۔ بس ارباب ازا حمیدہ آئی، امام حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرنا شروع کیا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ بچی خاندان رسالت کی بچی تھی، ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، چچا جان آپ تو ہمیشہ پیار کیا کرتے ہیں،
مگر آج آپ کے پیار کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے. آپ ویسے محبت فرما رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے, جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جی چاہتا ہے دست ادب جوڑوں, آقا حسین سر پہ دست شفقت بھی پھیریے, کانوں میں گوشوارے بھی پہنائیے, مگر ذرا سا توجہ دیجئے کہیں سکینہ نہ دیکھ لے. اے آقا حسین, آج مسلم کی بچی کے ساتھ یہ محبت, مگر ہائے کربلا کا میدان, آپ کی شہادت کے بعد آپ کی یتیمہ ہوگی, کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے, لبیں پھٹ رہی ہوں گی, خون بہ رہا ہوگا, کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوگی, بچی تڑپ رہی ہوگی, مگر کوئی تماچے مار رہا ہوگا, کوئی تازیانے چبو رہا ہوگا, بچی تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہی ہوگی, واہ محمدہ واہ حسینہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری اس مجلس سے عزا قبول فرما. خدا تجھے واسطہ ہے تمام عزاداران سید الشہداء, ہماری تمام بہنیں, تمام مائیں جو اس مجلس حسینی میں تشریف لائے ہیں, تشریف لائیں گی دینی دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرما. انہیں ہر طرح کی آفت و بلا سے اپنی حفظ و امان میں رکھ. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے موجود ہیں, محمد و آل محمد کے ماننے والے موجود ہیں, عزاداران سید الشہداء موجود ہیں, ان کی جان و مال, عزت و آبرو, آل و اولاد کی حفاظت فرما. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو اس قابل بنا تو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ پا سکیں. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری تمام قوم کو شہداء کربلا سے سبق حاصل کر کے شہداء کربلا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. تمام مقروضوں کا قرضہ ادا فرما. تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو صاحبان اولاد ہیں ان کو بہتر طور پر اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما, اور جن کو تو نے اب تک نعمت اولاد سے سرفراز نہیں فرمایا, محمد و آل محمد کے طفیل میں ان کو نیک عاشق آل محمد اولاد سے سرفراز فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا منجی بشریت ہمارے آخری امام اور اپنے آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار.